दीवार मुस्कुराए तो फिर क्या करे कोई, तौबा तो सल्तनत है मेरे मुंह शराब की, बागे फदक नहीं है कब्जा करे कोई। दीवार यूं ही ता बाक़ियामत रहे कुशक, ताके अली के बुग़्ज़ में तड़पा करे कोई। नारे हैदरी या अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सय्यदतिल मासूमा अल राज़ियतिल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा बिन्तिल कलम वन नून व सिर्र बैनल काफ वन नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलअनल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बाहर वाला दरवाज़ा तकरीबन बंद हो चुका है, अगर आप थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ तो आने वाले मोमिनीन जो हैं उन्हें बैठने में आसानी हो जाएगी। अल्लाह। सबसे पहले इब्तदाई गुफ्तगू में मैं आप तमाम अहबाब को बैतुल्लाह में वजहुल्लाह की नकाब कुशाई पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम अहबाब की तर्जमानी करते हुए अपने शहनशाह से अपने आका व मौला की बारगाह में सरकार अमीरुल मोमिनीन के ज़हूर पे हदिया मुबारकबाद पेश करते हैं। मोमिनों के लिए, हलालियों के लिए, मवालियों के लिए ये शब बहुत बड़ी शब है। नज़ूल अमीरुल मोमिनीन, ज़हूर अमीरुल मोमिनीन की शब है। और जैसा कि बरादर ज़ी वक़ार इज़्ज़त माब जनाब नासिर जाफ़री साहब ने भी कहा, मैं भी गुजारिश करूँगा कि मोमिन आज की रात मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठे और खिलता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा अल्लाह के चेहरे के ज़िक्र में बैठा रहे, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा फ़ख्र है। अगर आप एक लम्हे के लिए इसे सोचें तो हम ज़िंदगी की पहली सांस में सर सजदे में रख दें और क़यामत की सुबह तक सर ना उठाएं तो उस परवरदिगार का शुक्र फिर भी अदा नहीं हो सकता कि उसने हमें अली जैसा इमाम अता फरमाया, उसने हमें अली जैसा रहबर अता फरमाया है, जिसको आज जिक्र करते हुए ना हमें खौफ होता है ना हमें शर्मिंदगी होती है। हम बबांगे दोहल अपने रहबर का तज़किरा कर सकते हैं, हम मौला अली की बात चौक चौराहे में कर सकते हैं, हम मिंबर पे कर सकते हैं, हमारी पेशानी पे शिकन नहीं आ सकता, हम किसी के सामने अपने मौला की बात करते हुए शर्मिंदा नहीं हो सकते, क्योंकि मौला ने ज़िंदगी में हमें शर्मिंदा करवाया ही नहीं है। ये अली ही था जिसने न मैदान जंग को कभी छोड़ा है, न अल्लाह के घर के मेहराब को कभी छोड़ा है। ये अमीरुल मोमिनीन ही थे जिसका सर कभी अल्लाह के सिवा किसी गैर के आगे झुका ही नहीं था। ये मेरी कौम से जिद है, ये मेरे मजहब से जिद है, ये मुर्शदों से जिद नहीं, हमारे आइमा से जिद नहीं, लोगों को मेरे मजहब से जिद है, लोगों को मेरे अकीदे से जिद है। लोगों ने हमारे मजहब की जिद पे अपने पीरों के, अपने रहबरों के दिन मनाने शुरू कर दिए, जबकि इससे पहले किसी को दिन याद नहीं थे। जब हमने इमाम हुसैन की शहादत मनाई, जब हमने इमाम हसन की शहादत मनाई, तो लोगों ने जब जुलूस देखे तो उन्होंने कहा अगर शिया अपने इमामों का जुलूस निकाल सकते हैं तो हमें भी अपने रहबरों की कोई ना कोई तारीख निकालनी पड़ेगी। फिर उन्होंने तारीख की किताबें खोली, फिर उन्होंने रवायात देखी कि कौन किस दिन मरा था, कौन किस दिन इंतकाल किया था। लिहाजा उन्होंने कहा हम भी जुलूस निकालेंगे,
ہم بھی ان کا دن منائیں گے. ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں, آپ جس کا دن منانا چاہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہماری ضد میں تم اپنے رہبروں کی وفات منا سکتے ہو, ولادت نہیں منا سکتے. اگر دشمنی کرنی ہے, اگر عقیدے سے ضد کرنی ہے, تو پھر ہم اگر 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت مناتے ہیں تو 13 رجب کو مولا کا جشن مناتے ہیں, 10 محرم کو حسین کا ماتم کرتے ہیں تو 3 شعبان کو حسین کی خوشی مناتے ہیں, 28 صفر کو امام حسن کا تابوت اٹھاتے ہیں تو 15 رمضان کو امام حسن کا جشن مناتے ہیں. اگر ضد کرنی ہے تو پھر کھل کے کرنی پڑے گی. جس کا شہادت مناؤ گے اس کی ولادت بھی منانی پڑے گی, لیکن ولادت کوئی منا ہی نہیں سکتا, کیونکہ ولادت منانی نہیں پڑتی, ولدیت بتانی بھی پڑتی. صرف ولادت نہیں منائی جاتی. صرف ولادت نہیں منائی جائے گی, پھر ولدیت بتائی جائے گی, پھر جائے ولادت بتائی جائے گی, پھر مقام ولادت بتایا جائے گا, کون کہاں کس کے گھر میں پیدا ہوا. بھئی اگر کسی نے اپنا شناختی کارڈ بنوانا ہو تو نام, ولدیت, عارضی پتہ, مستقل پتہ. آؤ ہم 13 رجب کی رات ہے, ہم اپنے مولا کا جشن منا رہے ہیں, نام علی, ولدیت ابو طالب. چلے میں لفظ تبدیل کرتا ہوں. میں اگر اپنے امام کا نام اور پتہ بتاؤں تو ہمیں بتانے میں بڑی آسانی ہے کاشف بھائی. اس کا نام بھی اللہ والا ہے, گھر بھی اللہ والا ہے. ہائے ہائے ہائے, نام ہے علی, ولدیت ابو طالب, عارضی پتہ بیت اللہ, مستقل پتہ عرش بری. لیکن جب ہمارے آئمہ نے ہمیں شرمندہ نہیں کروایا تو پھر اپنے رہبر کا جب جشن ہو تو پھر نکھرے نتھرے چہروں کے ساتھ, مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ, اجلے ہوئے چہروں کے ساتھ, تاکہ تمہارا مسکرانا بھی عبادت میں لکھا جا سکے, تمہارے چہرے کی خوشی بھی عبادت میں لکھے, کیونکہ ملائکہ تمہیں حصار میں لیے ہوئے ہیں. ملائکہ جہاں نیتوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں چہروں کی سلوٹیں بھی دیکھ رہے ہیں, کس کے چہرے پہ کتنی کتنی خوشی کے اثرات آتے ہیں, کیونکہ خوشی دل سے نہیں دیکھی جاتی. دل میں جتنی خوشی ہو وہ چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہے. چہرہ بتا دیتا ہے کہ اندر غمگین ہے یا خوش ہے. اور آپ نے اپنے چہروں کو بالکل تر و تازہ رکھنا ہے, اور میرے مولا کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے, بولو تاکہ پہچانے جائیں. یہ علی ابن ابی طالب نے کہا تھا, یہ بولنے کا سلیقہ ہمارے مولا اور ہمارے آقا نے ہمیں سنایا تھا. تو میں اس شہنشاہ کا تذکرہ شروع کرنے لگا ہوں جس کے بارے میں ابھی تک لوگ اس وہم کا شکار ہیں کہ ان کے لیے لفظ ولادت کہیں, نزول کہیں یا ظہور کہیں. ولادت بھی لکھا جاتا ہے, ظہور بھی لکھا جاتا ہے, نزول بھی لکھا جاتا ہے. لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں لفظ جو تھے یہ چھوٹے ہیں. جو بہت بڑی عقیدے کی چھلانگ لگائے گا وہ یہی کہے گا نا کہ نازل ہوئے تھے, نزول ہوا تھا ان کا. آئیں پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پیدا ہوئے تھے یا نازل ہوئے تھے. جشن تو یہیں سے شروع کرتے ہیں نا جی سرکار. آئیے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ علی پیدا ہوئے تھے یا نازل ہوئے تھے. خداوند متعال نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا. لو انزلنا ھذا القرآن, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. دوسری جگہ پہ خدا نے قرآن میں کہا کہ ہم نے رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا. رسول بھی نازل ہوا, قرآن بھی نازل ہوا, اور رسول اور قرآن کے نازل ہونے پہ کسی کو کوئی شک نہیں. آج تک نہیں جھگڑا ہوا کہ قرآن پیدا ہوا تھا یا نازل ہوا تھا. آج تک کہیں کسی جگہ پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کسی جگہ پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کہیں دوستوں میں بیٹھے ہوئے کہیں بحث نہیں ہوئی کہ بھائی اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن پیدا ہوتا ہے یا قرآن نازل ہوتا ہے. قرآن کے نزول پہ کسی کو کوئی شک نہیں. سب نے کہا کہ قرآن نازل ہوا. نازل کہاں ہوا؟ قلب مصطفیٰ پہ. قرآن نے نص دے دی کہ میں نے قرآن کو محمد کے دل پہ نازل کیا. اور خدا نے دوسری جگہ کہا کہ ہم نے رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا.
سورہ اعراف میں ہم نے اپنے محمد رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا. میرے مالک اگر تیرا رسول نازل ہوا ہے تو پھر بتا. رسول نے خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو پیدا کیا, ہم نے 17 ربیع الاول کو پیدا کیا. فرمایا ہم نے محمد کو نازل کیا. اس کا مطلب ہے کہ محمد کے بعد جو بھی آئے گا وہ پیدا نہیں ہوگا, وہ بھی نازل ہوگا. اس لیے کہ مصطفیٰ بھی نازل ہوا ہے اور خدا نے کہا ہے کہ قرآن بھی نازل ہوا ہے. میرے مالک جھگڑا مصطفیٰ پہ نہیں ہے, جھگڑا قرآن پہ نہیں ہے. امت اس بات پہ نہیں جھگڑ رہی کہ قرآن نازل ہوا تھا یا پیدا ہوا تھا. امت کہہ رہی ہے کہ علی پیدا ہوا تھا یا نازل ہوا تھا. خدا نے کہا 13 رجب کو ان کی تمام وہم وسوسے ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا. میں نے قرآن میں نص دے دی ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا. لا انزلنا ھذا القرآن. اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے, پہاڑ اس کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. فرمایا بس 13 رجب کے دن کو دیکھتے رہنا. اگر علی کی ماں کعبے میں دروازے سے آئے تو سمجھنا علی پیدا ہوا ہے, اگر دیوار پھاڑ کے آئے تو سمجھنا علی نازل ہوا. بسم اللہ. ہم نے قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو آج میرا مفسرین سے, قاریان اور حافظان قرآن سے سوال ہے کہ اگر قرآن نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دو. قرآن کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو یہ کس قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ قرآن جو ہمارے گھر کی الماریوں میں پڑا ہے. تو اگر یہ ہمارے گھر کی الماری میں پڑے ہوئے قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ یہ پہاڑ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے یہ جو حاضل قرآن کہا گیا, یہ حاضہ اشارہ ہے, اور اشارہ ہمیشہ تب ہوتا ہے جب مشار علیہ ہو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن, حاضل قرآن, اس قرآن کو. اس کا مطلب ہے کوئی قرآن پہلے سے موجود تھا. متوجہ ہیں صاحب, جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس قرآن کو اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم نے مصطفیٰ کو ذکر بنا کے نازل کیا, اور خدا اسی آیت میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کے گواہ کو اس کے پیچھے ہی نازل کیا. 13 رجب تک آنے لگا. ہم نے مصطفیٰ کو ذکر بنا کے نازل کیا اور اس کے گواہ کو یتلو علیہم شاہدن, ہم نے اس کے گواہ کو اس کے پیچھے ہی نازل کیا. میرے مالک اگر مصطفیٰ نازل ہوا ہے تو اس کا گواہ کون آیا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت نے سر اٹھایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا. قسم ہے مجھے سورج کی اور اس چاند کی جو سورج کے پیچھے آ رہا ہے. صحیح بخاری ممبر پہ لے آؤ, حدیث اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں درج ہے کہ رسول نے کہا انا کالشمس و علی کالقمر, میں سورج ہوں, میرا علی چاند ہے. جھگڑا سورج پہ نہیں, جشن والا ماحول بناؤ حضور, جھگڑا سورج پہ نہیں, جھگڑا چاند پہ. جھگڑا سورج پہ ہوتا تو شمس کمیٹی بنتی, حلال کمیٹی نہ بنتی. کمیٹی جب بھی بیٹھی, کمیٹی جب بھی بیٹھی ہمیشہ چاند کے لیے بیٹھی. اچھا خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو, واقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس, نماز ادا کرو سورج کو دیکھ کے. لوگ ہم سے کہتے ہیں نا جی 13 رجب کو عید کس بات کی منائی جاتی ہے؟ خدا کہتا ہے نماز پڑھو سورج کو دیکھ کے, عید مناؤ چاند کو دیکھ کے. جو قریب بیٹھو یہ تو ہاتھ اٹھاؤ جو جشن سننے کے لیے آئے. نماز پڑھی جاتی ہے سورج کو دیکھ کے. نماز پوری تقریب ذہن میں جملہ رکھنا, رسول سورج, علی چاند. قرآن کی آیت بھی پڑھتی ہے, بخاری میں حدیث بھی پڑھتی ہے. کسی مفسر نے لکھا کہ یہاں سورج سے مراد یہ نظام شمسی کا سورج ہے. سب نے لکھا ہے سورج سے مراد رسول ہے. جھگڑا سورج پہ نہیں, جھگڑا چاند پہ ہے. سورج کی روشنی اپنی ہے, چاند کی اپنی نہیں. چاند سورج سے عکس لے کے زمین تک پہنچاتا ہے. اور میں نے کہا جھگڑا سورج پہ نہیں, جھگڑا چاند پہ. آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اچھا آج تیسری کا سورج ہے, آج چوتھی کا سورج ہے؟
ہمیشہ کہا جاتا ہے آج پہلی کا چاند ہے، آج دوسری کا چاند ہے، آج تیسری کا چاند ہے، 14 پہ مکمل ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، چاند نہ 13 پہ مکمل ہوتا. اور چاند کے لیے صاحب زبان تشریف فرما ہے، چاند کے لیے مختلف قسم کے اردو میں لفظ ہیں. لفظ ہلال بھی چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ قمر بھی چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور صاحبان لغت کہتے ہیں کہ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو پہلی کا چاند ہو، کیونکہ چاند کی ایج ہوتی ہے، چاند کی عمر ہوتی ہے. جب بالکل ابتدائی عمر میں ہو تو نظر نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے، جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ. میں 13 رجب کا جشن پڑھ رہا ہوں، جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ. خدا نے کہا عبادت کرو سورج کو دیکھ کے، عید مناؤ چاند کو دیکھ کے. اچھا، 3 طرح کے طبقے انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک ڈاکو، ایک چور اور ایک ٹھگ. ڈاکو وہ ہوتا ہے جو سامنے آ کے لوٹتا ہے، چور وہ ہوتا ہے جو چھپ کے لوٹتا ہے، ٹھگ وہ ہوتا ہے جو دھوکہ دے کے لوٹتا ہے. اچھا، یہ تینوں سورج کے ہوتے ہوئے نہیں آتے. اب اس امام بارگاہ میں بھی یہ جشن نہیں سنا جائے گا تو کہاں سنا جائے گا؟ یہ سورج کے ہوتے ہوئے نہیں آتے. جو ہی چاند آتا ہے ڈاکو بھی آ جاتا ہے، چور بھی آ جاتا ہے، ٹھگ بھی آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے چور چاند کو دیکھ کے آتا ہے. اس کا مطلب چور محمد کے زمانے میں نظر نہیں آئیں گے، علی کے زمانے میں نظر آئیں. اور جائیں کتابیں اٹھا کے مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ لیں، صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھ لیں، سورج کو دیکھ کے کوئی دعا نہیں مانگی جاتی. اہل علم تشریف فرمائے دعائیں ہیں چاند کی. یکم رجب کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھنا، 2 رجب کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھنا، 23 رمضان کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھنا. دعائیں پوری کی پوری کتابوں میں چاند کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہے. دعا ہوتی ہے چاند کو دیکھ کے. نبی نے پوری زندگی میں نہیں کہا کہ محمد کا ذکر عبادت ہے. اور یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے، یہ حدیث کسی شیعہ کتاب میں نہیں. میری قوم کے بچوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ شیعہ کتابوں کی حدیث اور شیعہ کتابوں پڑھی جاتی. میں کتاب کا نام دیتا ہوں، ریاض النظرہ، اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے. ریاض النظرہ میں لکھا ہے کہ رسالت مآب حالت بیماری میں تھے. کیونکہ میں کتاب ان کی لے رہا ہوں تو حوالہ ان کا ہے، تو بالکل متن بھی وہ پڑھ رہا ہوں جو اس ریاض النظرہ میں لکھا ہے. انہوں نے کہا رسول حالت بیماری میں تھے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو بکر، وہ عیادت محمد کے لیے آئے اور علی رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. روایت پڑھ رہا ہوں ریاض النظرہ سے، اہل سنت کی کتاب سے، بالکل لفظ پر لفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کتاب کا متن نہیں تھا. رسول کی زوجہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، علی رسول کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. یا بی بی عائشہ نے اس روایت کو ریاض النظرہ میں بی بی عائشہ نے لکھا. اس نے کہا کہ جو ہی میرے بابا رسول کی عادت کے لیے گھر آئے تو رسالت مآب کی آنکھیں بند تھی اور بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، علی قریب رسول کے بیٹھے تھے. میرے بابا نے آتے ہی علی کو دیکھنا شروع کر دیا. اب میں ریاض النظرہ سے پڑھ رہا ہوں. میرے بابا مسلسل علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. بی بی عائشہ کہتی میں کافی دیر دیکھتی رہی کہ شاید علی کو ویسے دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا تو پھر علی کو دیکھ رہے تھے، پھر دیکھا تو مسلسل علی کو دیکھ رہے تھے. میں نے اپنے بابا کا دامن ہلایا، میں نے فرمایا بابا اتنے غور سے علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یا وہ کہتی میرے بابا نے میرے قریب آ کے کہا، میں نے رسول سے، یہ جو رسول ہے نا ان سے حدیث سنی ہے. رسول نے کہا ہے النظر علی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. ریاض النظرہ سے روایت پڑھ رہا ہوں اور وہ آیت روایت آتی نہیں پڑھنی جو تمہیں منبر سے سنائی جاتی. آج 13 رجب کی رات ہے، پوری روایت سنا کے جا رہا ہوں.
بی بی کہتی ہے کہ جو ہی میرے باپا نے کہا کہ میں نے محمد سے سنا ہے جس نے علی کا چہرہ دیکھا اس نے عبادت کی، بی بی کہتی میں نے کہا سن بابا یہ حدیث تو نے سنی ہوگی رسول سے مسجد میں ایک اور حدیث بتاتی ہوں جو رسول نے گھر میں بیٹھ کے کہی تھی۔ فرمایا وہ کون سی حدیث تھی؟ بی بی عائشہ کہتی رسول نے گھر میں کہا تھا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ باپ نے کہا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، بیٹی نے کہا ذکر کرنا عبادت ہے۔ گردن کٹواؤں گا کتاب میں جملے نہ ہو۔ رسول اٹھ کے بیٹھے، رسول نے باپ کی بات بھی سن لی، بیٹی کی بات بھی سن لی۔ رسول اللہ تو نے کہا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو نے کہا ذکر کرنا عبادت ہے، میں محمد دونوں کو گواہ بنا کے گیا حب علی عبادت، چہرہ دیکھنا بھی عبادت نہیں، ذکر کرنا بھی عبادت نہیں جب تک علی کی محبت نہیں۔ بسم اللہ۔ صرف چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، صرف ذکر کرنا عبادت نہیں، حب علی عبادت، شرط ہے محبت۔ جیسے نماز کا مقدمہ وضو ہے، کوئی بندہ بغیر وضو کے مصلی پہ آئے تو نماز قبول ہی نہیں، پڑھی اس نے پوری قرات پوری کی، رکعتیں پوری پڑھی لیکن مقدمہ پورا نہیں تھا، وضو کے مرحلے سے نہیں گزرا۔ رسول نے فرمایا حب علی مقدمہ ہے، دل میں محبت ہو تو ذکر بھی عبادت ہے، چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ جاگ رہے تو میں جملہ کہوں، رسول نے یہ نہیں کہا علی کا ذکر ثواب ہے، رسول نے یہ نہیں کہا علی کا ذکر ثواب ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ عبادت ہوتی ہے صرف اللہ کی، یا تو پھر علی کے ذکر میں توحید کا ذکر ایسا رچا ہے کہ علی ولی اللہ بھی پڑھو تو لا الہ کا مزہ آتا ہے۔ اب یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے ملک پاکستان میں ایک شور ہے نا کہ یہ جو دور آ رہا ہے، اس دور میں شور آ رہا ہے کہ نہیں جی ہم اہل بیت کے برابر میں صحابہ، اہل بیت کے مقابلے پہ صحابہ کو لے کے آئیں گے، ہم نصاب میں صحابہ کو لے کے آئیں گے، ہم بچوں کو صحابہ کی سیرت یاد۔ وہ پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ اہل بیت کے مقابلے پہ آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ کہنے لگا کیونکہ آپ تمام کا تعلق ملک پاکستان سے ہے نا، سلیبس سے علی کو نکال دو، اہل بیت کو سلیبس سے نکال، اتنا صحابہ کا ذکر کرو اور پھر ہم پہ الزام یہ لگتا ہے یہ دیکھیں جی یہ شیعہ جو ہیں یہ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ اچھا آج تک میں نے یہ الزام نہیں سنا کہ شیعہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں نبیوں کی بات نہیں کرتے۔ آپ نے جملہ سر سے گزار دیا۔ بھائی ہمارے نزدیک تو اہل بیت انبیاء سے افضل، لیکن آپ کے نزدیک تو افضل نہیں، تو آپ ہم پہ یہ اعتراض کرتے تو ہمیں اعتراض کا جواب دیتے بھی مزہ آتا کہ جی آپ صرف علی کی بات کرتے ہیں، آپ نوح کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ صرف علی کی بات کرتے، ابراہیم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اعتراض ہم پہ یہ نہیں ہوا کہ آپ نبیوں کی بات نہیں کرتے، اعتراض یہ ہوا یہ صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یا تو پھر آپ مان گئے ہیں کہ حسین کے ذکر میں تمام انبیاء کا ذکر آ جاتا ہے، یا تو آپ یہ مان گئے ہیں کہ رسول کی جو حدیث تھی اگر کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا فہم دیکھنا ہو، ابراہیم کا تقوی دیکھنا ہو، کچھ نہیں دیکھا تو علی کا چہرہ دیکھ لو، علی وارث انبیاء ہے، علی کے ذکر میں تمام نبیوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ اگر بات صحابہ کی کرنی ہے تو چلے میں نے صحابہ کی بات شروع کر لی ہے، صحابی کہہ رہا ہے کہ حب علی عبادت، ذکر علی عبادت۔ چلے میں دوسری کتاب کا نام لے دیتا ہوں، آج کل پاکستان میں ایک نعرہ بڑا مشہور کیا جا رہا ہے اہل بیت کے، کیونکہ ہر دور میں ہمارے نعروں کے مقابلے پہ نعرے بنے۔ اب ایک نعرہ بڑا مشہور ہے قبلہ جاب صاحب، واہ صحابہ واہ، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ آج اس جشن پہ وہی نعرہ لگے گا، یہ نعرہ ہم پلٹا رہے ہیں تمہاری طرف، اور نعرہ آپ نے میرے ساتھ لگانا ہے۔ میں پڑھنے لگا ہوں صحابہ، آپ نے کہنا واہ صحابہ واہ،
واہ صحابہ واہ، کیا کہنے اس نبی کے صحابی کے۔ میں کتاب کا نام دے دیتا ہوں، الفاروق، لکھی مولانا شبلی نعمانی نے۔ مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ ایک شخص حالت حج کی حالت میں احرام پہنا ہوا تھا اور طواف کعبہ کرتے ہوئے علی کے قریب سے گزرا۔ اس نے مسلمانوں کی نموز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا۔ جو ہی علی کے قریب سے گزرا، علی نے دائیں ہاتھ کا تھپڑ تماچا اس کے چہرے پہ مارا۔ وہ چلتا ہوا پہنچ گیا حضرت عمر فاروق کے پاس۔ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ انہوں نے جا کے کہا اے خلیفہ وقت، میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، میں گزر بھی اللہ کی عبادت میں وقت گزار رہا تھا، میں حالت طواف میں تھا، حالت احرام میں تھا، علی نے مجھے وضو میں احرام میں عبادت کی حالت میں میرے چہرے پہ تھپڑ مار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق چلتے چلتے علی کے پاس گئے اور جا کے پوچھا یا علی آپ نے اسے کیوں مارا ہے؟ فرمایا یہ مسلمانوں کی نموز کی طرف دیکھ رہا تھا، اور علی کے ہوتے ہوئے علی ایسی میلی آنکھ کو عبادت میں برداشت نہیں کرتا۔ الفاروق میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اس صحابی کی طرف دیکھ کے حضرت عمر فاروق نے کہا مجھ سے شکایت لے کے آ رہا ہے، اراک عین اللہ و تبک ید اللہ، تمہیں اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا۔ جسے عین اللہ دیکھے ید اللہ مارے، رضی اللہ کیا کرے؟ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ رسول کے صحابی کہہ رہے ہیں، ایک رسول کا دوسرا صحابی کہہ رہا ہے جو خلیفہ اول، وہ کہہ رہا ہے کوئی بندہ اس وقت تک پل صراط پار نہیں کر سکتا جب تک علی کا لکھا ہوا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہو۔ علی سے لکھوانے کی تمنا کرنے والے محمد سے نہیں لکھوا رہے تھے۔ رسول کہتے رہے کہ آؤ لکھ دوں۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے؟ میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت بلال حبشی پہ۔ واہ صحابہ واہ، کرو نا پھر کھل کے صحابہ کی بات۔ میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت بلال پہ، حبش کا رہنے والا، رنگت کالی اندر کا سفید، الجھا دیا گیا زبان توتلی تھی، جس کے گھر کی دروازے کی خاک زبان پر رکھ کے گونگوں کو زبان ملے۔ اس بلال کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بلال حبشی جس کے کافر مالک نے مکے کے گرم ترین پتھریلی زمین پہ بلال کو ننگے بدن لٹا کے ایک وزنی پتھر بلال کے سینے پہ رکھ کے کافر مالک نے پاؤں کا زور دے کے کہا اے بلال حبشی تو میرا غلام تھا، تو میرا نوکر تھا، تو نے میری غلامی چھوڑی اور عبداللہ کے یتیم کے پاس چلا گیا، تو مجھے بتا تو نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا، اس کے خدا کو مان لیا، ہماری عبادت چھوڑ دی، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اب بتا جس اللہ کو تو مانتا ہے اسے کبھی دیکھا ہے؟ زخمی بلال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا کبھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے کہا اس اللہ کو سنا ہے؟ بلال نے کہا کبھی نہیں سنا۔ اس نے کہا اس کی آواز سننا چاہتا ہے؟ بلال نے کہا کبھی نہیں سننا چاہتا۔ کافر مالک نے پاؤں کا زور دے کے کہا ہمارے نظر آتے ہیں، ہمارے بول رہے ہیں، ہمارے نظر آنے والوں کو چھوڑ کے اس کا نہ نظر آنے والا کیوں مار رہا ہے؟ زندگی قربان بلال حبشی پہ۔ بلال نے کافر مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مان اس لیے رہا ہو اس نے کہا ہے کہ وہ ہے۔ واہ صحابہ واہ، میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت عمار یاسر پہ۔ کیا کہنے عمار یاسر، جس کا باپ یاسر، جس کی ماں سمیہ، جس کا باپ بھی اسلام کا پہلا شہید، جس کی ماں بھی اسلام کی پہلی شہیدہ، وہ عمار یاسر جس نے ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے، نبی کے بعد اس نے سوائے علی کے کسی کا ساتھ نہیں دیا، جس کے بارے میں نبی زندگی میں کہہ گئے تھے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جنگ صفین میں عمار نے حق اور باطل کا اپنی شہادت اپنے لہو کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ ہماری جان قربان رسول کے صحابی سلمان محمدی پہ، ہماری جان قربان رسول کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری پہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہم کرتے، جن سے عشق کرتے ہیں۔
لیکن ان صحابہ کی بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات. محمد سورج ہے، علی چاند ہے. وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ، اور مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، اور اس چاند کی قسم جو اس کے پیچھے ہی، بالکل پیچھے ہی چلا آتا ہے. سورج 17 ربیع الاول کو آ گیا، چاند پیچھے 13 رجب کو آ گیا. نزول پڑھوں سحور پڑھوں، دو لفظ ہیں، مکان اور بیت. مکان بھی گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں، لیکن اس کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ جو خالی گھر ہونا اسے مکان کہتے ہیں. جس میں کم از کم 3 دن رکا جائے اسے بیت کہتے ہیں. جشن شروع ہو چکا ہے سرکار. جس گھر میں جو خالی گھر ہونا، لوگ کہتے ہیں یہ مکان بن رہا ہے، یہ مکان بن رہا ہے، یہ مکان بن رہا ہے. مکان کیوں بن رہا ہے؟ ابھی دیواریں اٹھ رہی ہیں، ابھی یہ رہنے کے قابل نہیں ہو، ابھی رنگ روگن ہو رہا ہے. لیکن جو ہی اس گھر میں پڑاؤ ہو جائے، اس گھر میں رہنا شروع کر دیا جائے، تو اب یہ لغت کے اعتبار سے مکان نہیں کہلوائے گا، اب یہ بیت کہلوائے گا. کم از کم 3 دن رکو تو وہ بیت ہوگا. لا مکان نے زمین پہ اپنا مکان بنوایا. آدم کے دور تک مکان رہا، نوح کے دور میں مکان رہا. ابراہیم سے کہا میرے مکان کی دیواروں کو اونچا کر دے. مکان چلتا چلتا رسول کے دور تک پہنچا تو مکان ہی رہا. 13 رجب کو میں نے کیا کہا تھا؟ 3 دن رکو تو بیت ہوتا ہے. 13 کو گئی تھی علی کی ماں، 16 کو واپس پلٹی. 3 دن علی کے رکنے کی وجہ سے بیت اللہ ہو گیا. آؤ قرآن اٹھا لو، ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. خدا قرآن میں جہاں اپنے بیت کا تذکرہ کر رہا ہے، خدا کہتا میرے گھر کی جو فضیلت، ان فضیلتوں میں کیا ایک فضیلت ہے. خدا کہتا میرا گھر وہ ہے کہ اس گھر میں، ابراہیم سے بات کر رہا ہے، یا ابراہیم ان طہر بیتی، ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھ. کس سے کہہ رہا ہے؟ خدا ابراہیم سے. قرآن خدا ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے کہہ رہا ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا تھا، ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے. قرآن کے لفظ ہے عہدنا، ہم نے عہد لیا تھا. عہد توڑنے پہ کفارہ ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ذمہ داری دی تھی، خدا کہتا ہم نے وعدہ لیا تھا. ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے وعدہ کیا تھا. وعدہ کیا تھا ان طہر بیتی، یہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے. آیت سمجھ گئے تو پورا جشن اسی آیت میں. خدا نے کہا ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ خلیل اللہ بیٹا ذبیح اللہ، دونوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا یہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے. میرے مالک گھر تیرا ہے، پاک تو رکھ. خدا نے کہا اگر بیت کو بھی میں پاک رکھوں گا تو پھر اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے. خدا نے کہا اگر بیت کی معاملے میں بھی میں یہ کہہ دوں کہ میرا گھر ہے میں اسے پاک رکھوں گا تو پھر کل کو اہل بیت کا جب تعارف کرواؤں گا تو پھر کیسے ہوگا. خدا نے کہا ان طہر بیتی، ابراہیم اور اسماعیل تم میرے گھر کو پاک رکھو. ابراہیم اور اسماعیل تم میرے گھر کو پاک رکھو. گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی. گھر اللہ کا تھا، طاہر رکھنا ذمہ داری اسماعیل کی تھی. میرے مالک یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل پاک رکھے، تو اپنے گھر کو پاک کیوں نہیں رکھتا؟ فرمایا میں بتاؤں گا کہ میں کنہیں پاک رکھتا ہوں. پھر وقت نے انگڑائیاں لی اور پھر وہی وقت آ گیا جب بیت اللہ کا تعارف کروانے کے بعد اہل بیت چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے. چادر کے نیچے جب اکٹھے ہوئے تو خدا نے فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے کہا یطہرکم تطہیرا، میرا ارادہ ہے انہیں میں پاک رکھوں گا. بیت کو ابراہیم پاک رکھے گا، اہل بیت کو توحید پاک رکھے گی. اب کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، اہل بیت اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت. تم پاک رکھو گے، بیت کو پاک رکھے گا ابراہیم اور اسماعیل. آیت سنیے گا، اسی آیت میں جشن تمام ہوگا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طہر بیتی، تم میرے گھر کو پاک رکھو گے. میرے مالک کیوں کسی نے آنا ہے، کس کے لیے پاک رکھیں؟ فرمایا للطائفین،
वल-आकिफीना वर्रुकउस्सजूद। इस घर को पाक रखो क्योंकि इसमें तवाफ होना है। इस घर को पाक रखो क्योंकि इसमें रुकू होना है। इस घर को पाक रखो, इसमें सिजदा होना है। जश्न इसी अगले लफ्ज पे, इस घर को पाक रखो, यहां एतकाफ होना है। रहती नंबर ना देना। इस घर को पाक रखो, यहां एतकाफ होना है। लिल आकिफीन आयत में लफ्ज ना हो, गर्दन कटवाऊंगा। खुदा कहता लिल ताइफीन तवाफ होगा। अहले इल्म बैठे हो, पढ़े लिखे बैठे हो, जश्न सुनने के लिए मुझे बताओ, खुदा ने कहा इब्राहिम काबे को, मेरे घर को पाक रखो। पाक रखना था अंदर से, बैत घर को पाक रखो ना। खुदा ने यह तो नहीं कहा कि मेरे घर के अतराफ को पाक रखो, मेरे घर के करीब जो हरम है उसको पाक रखो, मेरे घर के बाहर वाले सहन को पाक रखो। नहीं, घर को पाक रखो। मेरे मालिक किस काम के लिए फरमाया? 4 कामों के लिए, तवाफ के लिए, रकू के लिए, सजदे के लिए, एतकाफ के लिए। 2 नबियों की ड्यूटी है पाक रखना। 2 अलैहिस्सलाम। और खुदा ने इब्राहिम को सिर्फ इस घर की मुजावरी पे इतना बड़ा इनाम दिया, दोनों बेटे नबी कर दिए। इस्माइल को भी नबूवत दे दी, इसहाक को भी नबूवत दे दी। फिर अंबिया को इन्हीं की नस्लों में रख दिया, सिर्फ एक काम के लिए, ताहिरा बैती। कोई और काम नहीं करना, कोई बंदे मुसलमान करने के लिए ना जाना, सिर्फ घर को पाक रख। मेरे मालिक किस लिए? फरमाया तवाफ के लिए। पढ़े लिखे बंदे बैठे, मुझे बोल के बताओ, तवाफ काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। रकू काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। सजदा काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। एतकाफ बाहर नहीं होता, एतकाफ सुना ना जी? एतकाफ है मोतकिफ होना। मोतकिफ क्या होना? मखलूक से कट जाना, तौहीद से जुड़ जाना, दुनिया के रिश्तों को तोड़ देना, अल्लाह से रिश्ते को जोड़ लेना। और एतकाफ पूरी जिंदगी का हो ही नहीं सकता। यह नहीं हो सकता कि आप अल्लाह के लिए बिल्कुल मोतकिफ हो जाए। तौहीद इस बात की इजाजत ही नहीं देती, ना मजहब इस बात की इजाजत देता। रिसालत माब के दौर में एक शख्स आया था, वो मुसलसल मस्जिद में बैठा रहता था, मुसलसल मस्जिद में बैठा था। रिसालत माब ने सहाबा से कहा, ये कौन बंदा है? कहते ये बड़ा इबादत गुजार है, हर वक्त मस्जिद में बैठा रहता है। रिसालत माब ने तीसरे दिन देखा कि वो मस्जिद में बैठा, माथे पे इतना बड़ा सजदे का निशान। रिसालत माब ने यूं गिरेबान से पकड़ा, मस्जिद के बाहर घसीट के मार के रिसालत माब ने कहा, तेरे बच्चे नहीं है? तेरा घर कोई खानदान नहीं है? क्या तू अल्लाह की इबादत की आड़ में अपने हकूक से दस्तबरदार हो? सिर्फ अल्लाह की इबादत किसने मांगी है तुझसे? जाओ अपने हकूक को अदा कर। अमीर अल मोमिनीन के दौर में लोग आ गए थे मस्जिद कूफा में बैठने के लिए। वो एक ग्रोह था, लोगों को अपनी इबादत से मरऊब करके अली से दूर करना चाहते थे। इतना बैठे मस्जिद में, इतना बैठे, लोगों ने कहा, मुकद्दसीन कहना शुरू कर दिया, उन्हें पाक लोग, ये जो हर टाइम इबादत करते, इतनी इबादत करते। मौला अली को आके कहा, या अली, वो मस्जिद कूफा में कुछ लोग आके बैठे, बड़ी इबादत कर रहे हैं, बड़ी इबादत कर रहे हैं। तीसरे दिन अली का साथ गए, साथ अली के सहाबा। अली उनके करीब जाके कहा, कुछ कमाते नहीं हो, कुछ खाते नहीं हो? अब दिन को वो रोजे में रहते थे, रात इबादत करते थे। उन्होंने जो जवाब दिया, फिर मौला का जवाब सुना। कहने लगे, या अली, मिल जाए तो खा लेते, नहीं मिलता तो नहीं खाते। ये जवाब जाहिरन कितना अच्छा था। आज भी कोई बंदा ये जवाब दे तो हम कितने उस शख्स को अच्छी नजर से देखेंगे। मौला ने फरमाया, खाते नहीं, कहते मिल जाए खा लेते, ना मिले तो नहीं खाते। लोगों के जहनों में उनकी शख्सियत का बुत बनने लगा था। अली ने जवाब दे के बुत तोड़ दिया। अली ने फरमाया, ये काम तो कूफे के कुत्ते भी करते हैं। होए होए होए, ये जवाब है अली का। मौला, ये काम तो कूफे के कुत्ते भी करते हैं, मिल जाए तो खा लेते, नहीं मिलते तो नहीं खाते। साहबा ने अली का जवाब सुनकर, या अली क्या करना चाहिए? फरमाया, मिल जाए तो शुक्र करो, ना मिले तो सब्र करो। अब ये इबादत की आड़ में लोगों को अली से दूर करने की कोशिश की जा रही थी।
اب یہاں کیا خدا کہہ رہا ہے؟ طواف ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اعتکاف ہے۔ اعتکاف ہے معتکف ہو جانا، اللہ سے جڑ جانا۔ طواف بھی کعبے کے باہر، رکوع بھی کعبے کے باہر، سجدہ بھی کعبے کے باہر۔ اعتکاف باہر نہیں، اعتکاف اندر ہے۔ اب سمجھ میں آئی پوری آیت کی کہانی۔ خدا کہتا میں نے 2 نبیوں کی ذمہ داری لگائی تھی، میرے گھر کو اندر سے پاک رکھو، یہاں کسی نے بیٹھنا ہے، یہاں کسی نے آنا ہے، اس گھر میں اعتکاف ہونا ہے۔ بندوں نے ابھی تک جملہ نہیں سمجھا، جاؤ جا کے شریعت کی زبان سے پوچھو اور شریعت کی کتابوں سے پوچھو کہ اعتکاف کی تعریف کیا ہے، اعتکاف کی مدت، اعتکاف کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے۔ کہتے کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ یا تو آپ 10 دن بیٹھیں گے یا 3 دن بیٹھیں گے۔ آج بھی مذہب اسلام میں اعتکاف کرنے والے یا 10 دن بیٹھتے ہیں یا 3 دن بیٹھتے ہیں، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ 13 رجب کو آئی تھی، 16 رجب کو گئی ہے، 3 دن علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی ہے، اور خدا نے قرآن میں کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے، میرے گھر میں کوئی معتکف ہوا ہے۔ میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے کسی کے اعتکاف کے لیے کعبے کو پاک کروایا تھا۔ اگلا جملہ عرش بری پہ جا کے سننا، اس کا مطلب ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک یا ایک ماں بیٹھی ہے یا ایک بیٹا بیٹھا ہے۔ ماں فاطمہ بنت اسد ہے، بیٹا علی ابن ابی طالب ہے، لیکن میں کیا کروں، شریعت کہتی ہے کہ مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت اعتکاف بیٹھے گی تو اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھے گی۔ علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی، خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا۔ اب بتا اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر سمجھ؟ تین دن بیٹھی علی کی، 13 رجب کو آئی، 16 رجب کو گئی، آئی بھی دیوار سے اور چابی گھر پڑی تھی، کیونکہ متولی کعبہ یہ ہے، خانہ کعبہ کی چابی ان کے گھر ہے، حاجیوں کو پانی یہ پلاتے ہیں، کعبہ کے تمام امور کی ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ متولی حضرت ابو طالب، متولی کعبہ کی زوجہ بغیر چابی کے گھر سے نکلی اور دروازے کی طرف نہیں آئی۔ آج بھی خانہ کعبہ کی تصویر آپ دیکھیے گا کہ جو رکن یمانی ہے جہاں سے بی بی گئی ہے، یہ بالکل یہ نہیں ہے کہ یہ دروازہ اور یہ دیوار ہے، ادھر دروازہ ہے ادھر دیوار ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ نہیں تھا کہ بی بی دروازے کے قریب کھڑی تھی، تالا تھا تو 7 دیوار کھل گئی، نہیں، بی بی دروازے کی طرف نہیں آ رہی، بی بی دیوار کی طرف آ رہی۔ اور یہ بھی تھا کہ مکہ کے لوگ جو تھے، جو اس دور میں مکہ میں رہتے تھے، وہ دور دراز نہیں رہتے تھے، خانہ کعبہ کے بالکل چاروں اطراف میں مکہ والوں کے گھر تھے۔ اور یہ بھی نہیں تھا کہ اس گھر سے بیبیاں روزانہ نکلتی تھی، کبھی اس گھر سے کوئی مستور نہیں نکلی تھی۔ مکے والوں کے لیے پہلی پریشانی تو تب ہوئی جب ابو طالب کی زوجہ بغیر کسی مرد کے اکیلی گھر سے نکلی۔ مکہ والے بھی اسی پریشانی میں تھے کہ اس گھر سے کبھی کوئی مستور نکلی نہیں، یہ مستور جا بھی رہی اور جا بھی اکیلی رہی ہے۔ لوگوں نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا، آخر یہ جاتی کہاں ہے؟ جب بی بی دروازے والی طرف نہیں گئی، پچھلی دیوار کی طرف گئی، تو لوگوں نے کہا کہ اگر اس کو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا تھا تو اسے دروازے کی طرف آنا چاہیے تھا، یہ پچھلی دیوار کی طرف کیوں گئی ہے؟ لوگ رک گئے، دیکھیں یہ بی بی کیا کرنا چاہتی ہے۔ عرب والوں نے کہا کہ ہمارے کانوں میں آواز نہیں آئی، لیکن ہمیں اتنا خبر ہو رہی تھی کہ ابو طالب کی زوجہ دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ کہہ رہی تھی۔ دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کچھ کہا، یا رکن یمانی کے قریب سے دیوار شک ہوئی، دیوار پھٹی۔ بی بی کو فطرتاً ہٹنا چاہیے تھا، پھٹتی ہوئی دیوار دیکھ کے ابو طالب کی زوجہ ہٹی نہیں بلکہ مطمئن ہو کے آگے بڑھے۔ مکے والوں نے بڑھتی ہوئی بی بی کو دیکھا، پھر بند ہوتی دیوار کو دیکھا، ان کے لیے انہونی پہ انہونی ہو رہی تھی۔ پہلے تو یہ بی بی گھر سے کیوں نکلی، دوسرا سوال یہ اکیلی کیوں نکلی، تیسرا سوال یہ دروازے کی طرف کیوں نہیں گئے، چوتھا سوال یہ دیوار پہ کیوں کھڑی ہوئی تھی، اس نے دیوار سے کہا کیا تھا،
دیوار پھٹی کیوں تھی؟ یہ اندر کیوں گئی ہے؟ دیوار مل کیوں گئی؟ یہ 7 سوال تھے جنہوں نے مکے والوں کو پاگل کر دیا. یہ بے ساختہ ابو طالب کے گھر کی طرف دوڑے. یہ 7 سوالوں کا جواب صرف ابو طالب دے گا. آ کے ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی. علی کے باپ نے گھر کا دروازہ کھولا. مکے والوں کے سانس پھولے ہوئے دیکھے, لوگوں کے چہروں پہ موت کے اثرات دیکھے. ابو طالب نے مطمئن ہو کے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے پوچھنے آئے ہیں تیری زوجہ کہاں ہے. فرمایا کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ابو طالب وہ تیری زوجہ گھر سے نکل کے وہ اللہ کے گھر کی وہ دیوار پھٹ گئی ہے, وہ اندر چلی گئی ہے, دیوار مل گئی ہے. انہوں نے کہا ابو طالب ہمارے ساتھ دوڑے گا, ہم جا کے ابو طالب کو جگہ دکھائیں گے. ابو طالب نے مطمئن ہو کے دروازہ بند کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا ہم تجھے بتا رہے تو دروازہ بند کر رہا ہے. ابو طالب کے جملے پہ کائنات قربان کر دو. علی کا باپ دیکھ کے کہہ رہا مجھے کیوں بتا رہے ہو, جب بلانے والا جانے یا جانے والی جانے, یا میزبان جانے یا مہمان جانے, جس نے بلایا ہے وہ جانتا ہوگا. یہ کہہ کے ابو طالب نے دروازہ بند کر دیا. ابو طالب کا دروازہ بند تھا اور اللہ کا دروازہ بھی بند تھا. میں ماحول تمہیں بتا رہا ہوں. وہ 3 دن مکہ میں کیسے گزرے کہ ابو طالب بھی نہیں بتا رہے. دروازہ ابو طالب کا بھی بند, اللہ کا دروازہ بھی بند. چلے میں جملہ خوبصورت کر کے کہنے لگا ہوں, 1-2 بندے بول لیں گے مجھے وہی کافی. اللہ کے دونوں دروازے بند. ہائے 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 ہائے. 3 دن مکے والے, ابو طالب اللہ, ابو طالب اللہ, ان دونوں دروازوں کے درمیان دوڑتے رہے. کبھی ادھر کو دوڑے, کبھی ادھر کو دوڑے, کبھی اس دروازے کا تالا دیکھے, کبھی یہ بند دروازہ دیکھے. مکہ کے لوگ نہ رات سوتے تھے نہ دن سوتے تھے. کھانا بھول گیا. 2 دروازوں پہ نظریں ہوتی تھی. ابھی بی بی نکلے گی, نہیں آئی. ابو طالب آئے گا. ابو طالب بھی نہیں آ رہا تھا, بی بی بھی نہیں آ رہی تھی, رسول بھی گھر سے نہیں نکل رہے تھے. 3 دن ہاشمیوں کے گھر سے کوئی بھی نہیں نکلا. 3 دن تک کسی نے ملاقات ہی نہیں کی. 3 دن تک مکہ والے پریشان بیٹھے رہے. نہ محمد باہر آ رہا ہے, نہ ابو طالب باہر آ رہا ہے, نہ ابو طالب کا بیٹا طالب آ رہا ہے, نہ جعفر کچھ بتا رہا ہے, نہ ابو طالب کا کوئی باقی بیٹے کچھ بتا رہے. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے؟ عباس ابن عبد المطلب کیوں چپ ہے؟ یہ ہاشمی چپ کیوں ہے؟ یہ بتا کیوں نہیں رہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ چل کیا رہا ہے؟ آخر 13 رجب کی رات گزر گئی. 14 رجب کا دن گزر گیا. 14 رجب کی رات گزر گئی. جشن سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ 15 رجب کا دن گزر گیا. 15 رجب کی رات گزر گئی. ادھر 16 رجب کی سہانی صبح آئی. مکے والے پریشانی کی حالت میں, غشیوں کی حالت میں, دکھ کی حالت میں پریشان ہیں. ایک تجسس کی لہر دوڑی ہوئی ہے. سوچ رہے کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چل رہا ہے, یہ ہاشمی اب کیا کرنے لگے ہیں. یا انہوں نے دیکھا کہ 16 رجب کی صبح, سہانی صبح, 16 رجب کی پہلی کرنیں ابو طالب کے دروازے پہ آ کے عقیدت کا سجدہ کیا. ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا. مکے والے خوش ہوئے, دوڑے. ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھل گیا. اس انداز میں دیکھا ابو طالب کے سر پہ ابراہیم والا ابامہ, کاندھے پہ اسماعیل والی ابا, آگے آگے حضرت عمران, پیچھے پیچھے محمد مصطفیٰ, ہائے 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 ہائے, آگے آگے ابو طالب, پیچھے پیچھے محمد. پورے ہاشمی, مرد عورتیں, ہاشمیوں کے مرد, ہاشمیوں کی عورتیں, ہاشمیوں کے بچے. چہرے پہ خوشی, کسی کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں, چہرے پہ خوشی, چہرے پہ مسکراہٹ, ایسے جیسے کسی بڑے کو لینے کے لیے گھر کے لوگ جاتے ہیں. اس انداز میں چلتا ہوا یہ کارواں ابو طالب کے گھر سے نکلا. مکے والوں نے دیکھا کہ 3 دن کے بعد دروازہ بھی کھلا ہے. ان کے بچے بھی خوش ہیں, ان کی مستورات کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں ہے, ان کے مرد بھی بڑی وجاہت کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کا وقار, ان کی متانت, ان کا اطمینان, ان کا ایسے چلنا اس بات کی خبر دے رہا ہے کچھ بڑا ہونے والا ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے. آخر یہ کارواں چلتا چلتا اللہ کے دروازے کے باہر جا کر رک گیا. توحید کے دروازے کے باہر جا کے رکنا تھا. مکے والے پہاڑیوں پہ کھڑے ہیں, مکہ والے کھجوروں کے درختوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, مکے والے گھر کی دیواروں پہ کھڑے ہیں, عورتیں اپنی چھتوں سے دیکھ رہی ہیں یہ کیا ہونے والا ہے, یہ کیا ہونے والا ہے, یہ کیا ہونے والا ہے. یہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو طالب نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا. دروازہ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھنے کی دیر تھی. حضرت ابو طالب نے یوں پیچھے مڑ کے مکہ والوں کی طرف دیکھا. مکہ والوں نے کہا ابو طالب تو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا تمہیں دروازہ توحید دکھا رہا ہو, تمہیں دروازہ توحید دکھا رہا ہوں, تمہیں بتا رہا ہوں جب اللہ سے مانگا جائے پھر جواب دینے کے لیے کون آتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازے کے صحیح دیوار کا پھر پھٹنا تھا. علی کی ماں ابو طالب
की सौजा इस शान से अपने घर से निकली है कि हाथों पे एक कुरान था जिसको हाथों पे लिए हुए हजरत अबू तालिब की सौजा फातिमा बिनते असद काबे की दीवार से बाहर आ रही थी। मक्का वालों ने देखा कि हमने चूही उस बीवी का पहला कदम मक्का के बाजार में आता हुआ देखा। हजरत अबू तालिब की सौजा का पहला कदम खाना काबा से बाहर आया। मक्के वालों ने देखा, हमें ऐसे लग रहा था जैसे जमीन पे कई सूरज तलू हो गए हैं, जैसे जमीन पे कई चांद तलू हो गए हैं। चारों तरफ से मक्के को एक नूर के हाले ने घेरे में ले लिया था। वो कहते हैं हमें दूर दूर तक के महल, दूर दूर तक के बाजार नजर आने शुरू हो गए। हमारी आंखें खीरा हो गई। हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम दूर पे मूसा के साथ आए हुए हैं। हमें ऐसे लग रहा था जैसे तौहीद का कोई जलवा नजर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद मोहम्मद मुस्तफा बेचैनी के साथ बढ़ते बढ़ते मां फातिमा बिनत असद के करीब गए। रिसालत माब ने अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद किया, ऐसे जैसे मुद्दत से किसी चीज के इंतजार में है। रसूल के हाथों में पहली बार अली आया। रसूल के हाथों पे अली का आना था। मक्के वालों ने देखा ये मोहम्मद के हाथों पे कौन आ गया है। रिसालत माब ने यूं अली को सीने से लगाया, सीने से लगा के रसूल ने लोरी पढ़नी शुरू की। रसूल ने कहा हुब्बो का हुब्बी या अली, बुग़्ज़ो का बुग़्ज़ी या अली, अदुव्वो का अदुव्वी या अली, जिस्मो का जिस्मी या अली, अंत मिन्नी व अना मिनका। तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी रूह मेरी रूह है, तेरे दोस्त मेरे दोस्त है, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन है। अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। आवाज़ परवरदिगार आई, दोबारा हाथों पे उठा, अल्लाह की तरफ से लोरी दे। तेरी आंखें ऐनुल्लाह है, तेरा चेहरा वजहुल्लाह है, तेरी जुबान लिसानुल्लाह है, तेरे हाथ यदुल्लाह है, तेरे दोस्त रज़ी अल्लाह है, तेरे दुश्मन अल्लाह ने। तो नाराए हैदरी, अली 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 अली